अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। नाज़रीन, एक इसराइली जासूस ने शाम में इक़्तिदार के आला ऐवानों तक रसाई कैसे हासिल की और इसराइली तसल्लुत के लिए क्या क्या किरदार अदा किया, ये मौजू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। सुपर पावर अमरीका आग के सामने कैसे बेबस हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सियासी मुज़ाकरात और तहरीक इंसाफ की मुबहिम धमकी की। इतवार के रोज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविशों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई से 1.5 घंटा तवील मुलाकात हुई। कमेटी की मुलाकात से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी चेयरमैन से मिले। बादअज़ा साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब और असद कैसर भी शामिल हो गए। बैरिस्टर गौहर और हामिद खान धुंध की वजह से मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंच सके। मुलाकात के बाद हुकूमत की तवक्को ये थी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात सामने आएंगे, लेकिन मुलाकात के दौरान खबरें सामने आई कि पीर को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी सुनाया जाएगा, जिन खबरों के बाद मुज़ाकरात के तीसरे मरहले से कबल ही पीटीआई की जानिब से हुकूमत को मुबहिम धमकी दे दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अगर पीर को 190 मिलियन पाउंड केस में बानी तहरीक इंसाफ को सजा होती है तो मुज़ाकरात की सिचुएशन रफ एंड टफ हो जाएगी। साथ ही धमकी भी दी कि अगर हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल सकेगा। अब आप जुडिशल कमीशन से अपनी वर्किंग करके आए, क्योंकि इतने दिन गुजरने के बावजूद, बल्कि इतने वीक्स गुजरने के बावजूद अभी मुज़ाकरात के अंदर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी, तो वो पेशरफ्त अब आपको तीसरी मीटिंग के अंदर शो करनी होगी। दूसरा, हमारे जितने भी असीरान हैं जो जेलों के अंदर हैं और जो असीरान मिलिट्री कोर्ट के अंदर थे, खान साहब ने वाज़ह हदायत जारी कर दी हैं। हम ह्यूमन राइट्स के अंदर इस मामले को इंशाल्लाह उठा रहे हैं। ये मामला ह्यूमन राइट्स का है। खान साहब की रिहाई की बात मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से है। मुज़ाकराती अमल के अंदर हमारे रवैयों में तो तलखी आएगी। ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब को सजा सुनाने के बाद वो बड़े अच्छे माहौल में मुज़ाकरात होंगे, सिचुएशन मजीद रफ एंड टफ होगी। सवाल यह है कि पीटीआई अचानक बानी की रिहाई का मुतालबा सामने क्यों ले आई। सवाल यह भी है कि एक जानिब ये बयानिया बनाया जा रहा है कि पीर को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की खुसूसी काविश पर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम को इतवार के रोज भी बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत मिल जाती है। 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया, जिसको सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन वज़ीर आज़म ने 22 दिसंबर को पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी, जिसके बाद फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। ताहम इस दौरान दोनों कमेटियों की 2 मुलाकातें हुई, लेकिन 6 जनवरी को भी फैसला सुनाने की तारीख 13 जनवरी को मुकर्रर कर दी गई, लेकिन मुज़ाकरात भी 2 जनवरी से ताअत्तुल का शिकार है। फैसले की तारीख से महज एक दिन पहले अचानक मुलाकात की राह हमवार होना और हुकूमती अराकीन की जानिब से बानी चेयरमैन को सजा देने का बयानिया बनाना भी अहम है। उम्मीद की जाती है कि इन तमाम की बुनियाद पे कल कोई फैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला तमाम तकाजे जो है पूरे किए जाएंगे। अब ये कोई कहता है कि मुलाकात हुई है, ये हुआ है, फलान हुआ है, ये हुआ है, ये सारा गल लोगों नूं जिहड़ा हैगा ना वरचान वास्ते इहो जिहियां गल्लां करते ने। गल कोई भी नहीं है कि वो मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात के लिए। वो अपने लीडर को इनकैश करा रहे हैं। वो इन तमाम हालात को किसी तरह बेच बाच के जो है ना को अपनी दुकानदारी जो है चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने खुद मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना लिया हुआ है। खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। उस वक्त वो नहीं माने, उसके बाद भी मैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। ठीक है जी, अब इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर ले, और जुर्म की सज़ा होती है। जुर्म आप करेंगे, कत्ल करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सज़ा होगी। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं था कि आप हर चीज़ से बाला तरें, कानून से बाला तरें या आसमानी मखलूक बन गए। नाउज़ुबिल्लाह। सवाल यह है कि क्या 190 मिलियन पाउंड फैसला मुज़ाकरात की आड़ में दबाव के तरीक़े कार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सवाल तो यह भी है कि क्या हकीकी मानों में मुज़ाकरात बंद गली में जा चुके हैं और कल रस्मी कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि सजा सुनाए जाने पर बानी की रिहाई का मुतालबा कैसे और क्यों पूरा हो सकेगा। सवाल यह भी है कि अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो किसी मुतालबे से पीछे हटेगी।
کیا تحریک انصاف کی آفر کیا ہے اور دینے کو کیا ہے اس کے پاس؟ اگر دینے کو کچھ نہیں، سارا لینے پر زور ہے، تو حکومت کیوں مذاکرات کی کامیابی چاہے گی؟ بات کریں گے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، حامد رضا نے کہا کہ فیصلہ اگر ہمارے خلاف آیا تو مذاکرات کی سچویشن کافی رف اینڈ ٹف ہو جائے گی، یہ ایک دھمکی ہے کہ اگر فیصلہ آیا تو مذاکرات پہ اس کا اثر پڑے گا یا پھر مذاکرات کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، دھمکی دی گل تو نہیں ہے، مگر اوبیسلی ایک ناجائز کیس دے وچ، ایک جعلی کیس میں ناحق اگر سزا ہوتی ہے تو بیڈ ٹیسٹ تو ڈیولپ ہوگا، اور ہونا چاہیے بھی صحیح۔ مجھے تو بڑی تکلیف ہوگی اگر میرے قائد کو اس طرح ایک بریت کے کیس کے اندر، جس میں ہے کچھ نہیں، نہ پیسے آئے خان صاحب کے اکاؤنٹ میں، نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں، نہ القادر یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے، اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کے پاس پڑے ہیں، ان پہ انٹرسٹ بھی آپ نے کروڑوں روپیہ کما لیا ہے۔ دیکھیں، نیب کا کیس جو ہے وہ کب بنتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلا کہ جناب کہ وہ سرکار کا جو پیسہ ہے وہ استعمال ہو اور اس کو چوری کیا جائے یا اس کا ضیاع ہو۔ دوسرا، کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو اور اس سے کوئی ذاتی مالی فائدہ اٹھایا جائے۔ تو دونوں چیزیں یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ پیسہ ساڈے کول آیا نہیں، پیسہ سی کسے دا آیا کسے سپریم کورٹ دے اکاؤنٹ وچ، پھر حکومت دے کول چلا گیا۔ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں سے آ گیا؟ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، نیب کا جو تفتیشی افسر ہے، اس نے لکھ کے دیا عدالت میں کہ نہ یہ کرمنل پروسیڈز کا کیس ہے، نہ مس اپروپریشن ہے، نہ فائنینشیل گین ہے، اور یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ تو ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ بریت کا کیس ہے، آپ انصاف دے کے اور خان صاحب کو صبح جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ بری کر دیا جائے گا۔ مگر اگر سزا ہوتی ہے تو ناجائز ہوگی، اس لیے کہ یہ کیس بڑا سمپل اور واضح ہے، یہ اسی طرح مزہ کا خیز ہے جس طرح عدت کیس تھا، جس طرح سائفر والا معاملہ تھا۔ تو اب ایس ٹی اگر ہوتی ہے چیز تو بیڈ ٹیسٹ تو ڈیولپ ہوگا، ہمیں تکلیف تو ہوگی نا جی۔ اچھا شیخ صاحب، اب آپ حامد رضا کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، یہ پہلے بھی معاملہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے وہ تو کوئی خاص ان کی تدبیر ہی ہوگی، کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ بڑے بے وقوف ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے سر کے اوپر کوئی تلوار لٹکائی جا سکتی ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے تو تلوار شلوار نہیں لٹکائی جا سکتی خان کے سر پہ۔ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے ان کو جیل بھیجنے سے پہلے بھی، مگر وہ ساری باتیں جھوٹی ثابت ہوئیں اور یہ گندے ہوئے اس میں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ذہن والی بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جو عدالت کا ماحول تھا اور جو ہمارے وکیل وہاں پہ موجود ہیں، جو وہ ماحول ڈسکرائب کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ انکلینیشن لگتی ہے کہ جیسے شاید خان صاحب کو یہ سزا کریں گے اور بشرا بیوی کو سزا کریں گے۔ اس حوالے سے ہماری تشویش بھی جینون ہے، ہماری تکلیف بھی اس کے اوپر بنتی ہے کہ ایک ماحول یہ بتا رہا ہے اور اوپر سے فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے بار بار۔ تو ہم تو یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اس فیصلے کو بھی دیکھے گی اور یہ فیصلہ کرنے والے کو بھی دیکھے گی۔ سر یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ رہائی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، حکومت کو آپ دیں گے کیا بدلے میں؟ مطلب یہ تو آپ ان سے مانگ رہے ہیں نا، تو آپ کے پاس دینے کو کیا ہے حکومت کو؟ اسی بھی دینا ہے حکومت کو، مطلب مینڈیٹ سارا چوری کر لیا جی۔ اچھا، بندے ساڑھے شہید کر دیتے نے 26 نو، بندے ساڑھے ہزارہ اسیر نے، چوری، بدماشی، کرپشن، ہمارے لوگوں کے گھروں میں چھاپے، لوگوں کے کاروبار بند، لوگوں کو سب کچھ تو چھیننے کی کوشش کی ہے انہوں نے، بہت کچھ چھین لیا انہوں نے۔ یہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس نہ کچھ دینے کو ہے نہ ہم انہیں کچھ دیں گے۔ ہم نے یہ مذاکرات جو ہیں اور یہ جو 2 ڈیمانڈز رکھی ہیں، یہ 26 کے شہیدوں کے انصاف کے لیے رکھی ہیں کہ انہیں انصاف ملے گا، اسیروں کو انصاف ملے گا۔ 9 مئی کی حقیقت سب کے سامنے آئے گی کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن آف سینئر سپریم کورٹ ججز۔
تو اس میں ہم نے سے تو یہ کیا مانگیں گے اور ہم کیا دیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی چیز دیں گے. نہیں وہ یہ شیخ صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ حکومت کہتی ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو. سر حکومت کہتی ہے کہ ہمیں سکون سے کام کرنے دیں, آپ احتجاج نہ کریں, آپ روز روز سڑکوں پہ نہ نکلیں. تو اگر آپ یہ گارنٹی ان کو دے دیں تو شاید پھر جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو دے دیں. نہیں تے دیکھو میری گل سنو کہ سارے اسیر باہر آ جاندے نے اور خان صاحب باہر آ جاندے نے جھوٹے جعلی کیسز دے وچ, اور جوڈیشل کمیشن بن جاندا ہے اور اودی فائنڈنگز آ جاندیاں نے سامنے, تے اوبویسلی پھر کم از کم انہاں دو نقاط دے اوتے تے احتجاج نہیں ہوئے گا نا. سر گل ہے نا کہ تسی کہہ رہے ہو جی رہا کرو خان صاحب نو, ہن تسی یہ مطالبہ حکومت کو کر رہے ہو. سوال یہ ہے کہ یہ مطالبہ چونکہ تمام خان صاحب کے معاملات جوڈیشل ہیں اس وقت, اور یہ متعلقہ فورم سے جا کے آپ کو ریلیف ملے گا. حکومت سے جب آپ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب کو رہا کرو, یہ آپ کے مطالبات کا حصہ ہے, تو آپ کے مخالفین کہتے ہیں ہونے این آر او مانگ رہے ہیں. تو سر یہ کیا کوئی این آر او ہے جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ نہیں این آر او نہیں مانگ رہے, ایویں ایک کھچائی نے انہاں نوں گل دی سمجھ نہیں آتی. خان صاحب ہیز ویری کلیئرلی سیڈ اینڈ آئی ول ریپیٹ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسیروں کو رہا کریں, سیاسی اسیروں کو جن کو آپ نے ناحق قید کیا ہوا, تو دیٹ مینس کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو انفلوئنس دی جوڈیشل سسٹم. ججوں کو خط نہ لکھنے پڑے, جیسے ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا تھا, جیسے اے ٹی سی سرگودا والے نے خط لکھا تھا, جیسے اے ٹی سی لاہور والے نے خط لکھا تھا. آپ انفلوئنس نہ کریں, آپ انہیں تنگ نہ کریں, آپ انہیں پریشان نہ کریں. آپ آئیوز کو اپنی مرضی کے آئیوز جو ہے وہ کر کے آپ اپنی مرضی کی تفتیشیں نہ لکھوائیں. آپ لوگوں کو مجبور نہ کریں, لوگوں کو زبردستی ڈیلز دے کے اور پریشان کر کے اور لالچ دے کے ان کو ہاسٹائل نہ کریں ان گواہوں کو. سو ہم اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ انٹرپریٹیشن ہم کر چکے ہیں پہلے ہی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ. خان صاحب نے اور ہم نے بالکل کہا ہوا ہے کہ ہم جوڈیشل اس میں آئیں گے, مگر اسیروں کی رہائی کا جب ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تسی ہون دیو, انصاف ہون دیو, تسی رکاوٹ ہو, حکومت رکاوٹ ہے انصاف دی فراہمی دے وچ. نہیں اچھا سر بات یہ ہے نا کہ اب آج ایک پریس کانفرنس آتی ہے, فیصل واوڈا صاحب اچانک سامنے آتے ہیں, وہ کبھی کبھی آتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی کل 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خان صاحب کو سزا ہو جائے گی. ایسی پیش گوئیاں پہلے بھی انہوں نے بھی کی ہیں اور بھی ہوئی ہیں, لیکن غلط ثابت بھی ہوئی ہیں. اچھا یہ جو اچانک سے ایک پریس کانفرنس کو اٹھ کے کر دیتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا ہے, اور خاص طور پہ فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس کے بارے میں؟ اور سر بات یہ ہے کہ آپ ایک دو چیزیں جو پیشن گوئیوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ویسے ہو گئے, وہ جیڑیاں درجنہ سینکڑا گلاں انہوں نے کیتیاں اور وہ نہیں ہوئیاں, کدی وہ بھی ذکر کر لیا کرو. میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر کہ وہ نہیں بھی ہوئی. کتنے جتے, انہوں نے کہا کہیں حکومت نہیں بن سکے گی, بنی کہ نہیں کے پی میں. انہوں نے کہا کہ ان کا پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھ سکے گا, بیٹھے کہ نہ بیٹھے. مطلب ہے وہ ساری کاوش کے باوجود بھی 8 فروری کو الیکشن چوری کرنا پڑا نا, مینڈیٹ چوری کرنا پڑا. انہوں نے کہا لوگ نہیں نکلیں گے, لوگ نکلے کہ نہیں لکھنے. انہوں نے کہا ڈی چوک تک جو ہے چڑیا پر نہیں مار سکے گی, کو پہنچ نہیں سکے گا. تسی ایک دو چیزاں 3 چیزاں دیکھ لیندے, وہ بھی تو ویکھو بھی جڑیاں صرف کئی ہوائی چھوڑیاں نے تے کسے تے بھی عمل کوئی نہیں جو ہویا. صحیح. شیخ صاحب جو مطالبات آپ کے ہیں حکومت کہتی ہے لکھ کے دیں, تحریری طور پہ دیں, کیا آپ اپنے مطالبات ان کو تحریری طور پہ دیں گے؟ ہاں, خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو تیسری نشست ہوگی اس میں ہم ریٹرن مطالبات دے دیں گے. اچھا دیکھیں ہمیں اس پہ کبھی اعتراض نہیں تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نہیں دے رہے. صرف ایک بات کر رہے تھے جو ہمارا قانونی رائٹ ہے کہ یار سانو ساڈے قائد نہ ملن تے دیو. ایڈی کیڑی مطلب ہے آگے لگی پئی جے. وہ جلسہ رکاؤن واسطے تسی 7 بجے جیل کھول چھڈی سی, کہڑے مینول دے مطابق سی چھٹی والے دن جڑی ملاقات کرائی سی صبح 7 بجے سواتی دی اور گور صاحب دی, اور پھر جڑا ہن چوی نو جدوں موو کر رہے سن اس لیے بیرسٹر گور بیرسٹر صاحب دی ملاقات کہڑے مینول دے مطابق سی. ایویں کی ہن دساں تانوں کی آکھاں. تو اس واسطے یہ ہمارا حق تھا, ہم قانونی حق مانگ رہے تھے. کیا فرق پڑتا ہے یار, وہاں گپ شپ ہو جاتی, ڈسکشن ہو جاتی, کوئی ہدایات ہو جاتی, کوئی تفصیلی معاملات. تو سنت ہے مشورہ کرنا, اور اپنے قائد سے مشورہ کرنا تو ہم پہ ویسے ہی بڑا عملی ضروری ہے اسٹریٹجکلی چیزوں کو آگے لے جانے. ٹھیک ہے. اچھا سر اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے شیخ صاحب, اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں, آپ کو گارنٹی مل جاتی ہے کہ خان صاحب کے مقدمات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی, تو پھر جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات یا کے نتائج آنے تک پی ٹی آئی ہر قسم کے احتجاج سے باز رہے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فری فلوٹنگ سچویشن کوئی بھی نہیں ہے. سال چلتے رہیں گے تو سال ہم کسی کا منہ دیکھ رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. یہ کوئی ورلڈ وار 2 کا کوئی وار کرائم ٹریبونل نہیں ہے, یا کوئی اسٹریپزنزا دے
मैसेक्टर दा ट्रिब्यूनल नहीं है कि जो चलता जाएगा तो ख़त्म ही कोई नहीं होएगा, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये टाइम बाउंड होगा और इसको टाइम बाउंड करना पड़ेगा। बाकी अवामी मसाइल हैं, अवामी चीज़ें हैं, महंगाई है, इन्फ्लेशन, जॉबलेसनेस है, हम अवामी नुमाइंदे भी हैं, चीज़ें सामने आएंगी। साथ साथ हम अपोजिशन है इस मुल्क की सबसे बड़ी, वो इन्हें दंगी सानू बना छड़िया, सरकार तो इमरान खान दी आनी सी, तो ये चीजें चलती रहेंगी, वो फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन नहीं होगी। चीजों को टाइमली एंड करना पड़ेगा, इस तरह तो नहीं हो सकता ना, इनका मुंह तो नहीं देखते रहेंगे। ठीक है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है सर, आखिरी सवाल है मेरा, कि मुज़ाकरात में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो आप लोग खुद हैं, तहरीक इंसाफ खुद है, इस पर क्या कहेंगे आप? और अगर तुसी आप कहा कि मेरी पार्टी ने मैंने मुज़ाकरात एतमाद में नहीं लिया, तो आड़े तो तेरी पार्टी ने तो लाया जी, सानू गल्लां कर दे हो। चल ठीक है शेख साहब, आई मशकूर हूं सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, एक आग जिसने चंद घंटों में, चंद दिनों में भी नहीं, चंद घंटों में अमेरिका के चमकते दमकते शहर लॉस एंजलिस का नक्शा ही बदल दिया। क्यों आखिर सुपर पावर अमेरिका जैसा मुल्क भी इस आग पर काबू नहीं पा सका? ये आग लगी कैसे और मजीद कितना नुकसान पहुंचाएगी? इस पर आपको हैरत अंगेज फैक्ट्स एंड फिगर्स हम देंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन, आपको बताते हैं कि किस तरह से खुद को दुनिया की सुपर पावर करार देने वाला मुल्क अमेरिका सिर्फ 145 जो है वो दिनों के अंदर जो है वो इतनी ख़राब सूरत हाल में पहुँच चुके हैं। इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में आगे चढ़ के। नाजरीन, हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साबिका मौजू पर बात करने के लिए जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नियाज़ी साहब, ये जो मुतालबा अब तहरीक इंसाफ कर रही है वो भी इस मोड़ पर आके कि खान साहब की रिहाई हो, और उससे पहले ये कहा जा रहा है कि अगर कल का फैसला 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला खान साहब के खिलाफ आता है, सज़ा होती है, तो ये मुज़ाकरात को रफ एंड टफ बना देगा। ये इसको धमकी कहा जा सकता है सर, और क्या ये धमकी काम करेगी नियाज़ी साहब? देखें जी, मेरा अपना ख्याल है कि जब ये फैसला मुलतवी किया गया है तो उसकी वजूहात बहरहाल किसी न किसी तौर पे ये मुज़ाकरात भी होंगे। शायद कोई और वजह भी हो, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर था कि किसी वजह से फैसला मुलतवी किया गया है। ठीक है, और वजह जो है उसके ऊपर जो है तबासमाई हो सकती है कि ये वजह या दूसरी। अगर ये फैसला जो कि ये मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि ये वो केस है कि ओपन एंड शट केस है, क्योंकि इसके अंदर ना गवाहों की ज़रूरत है, ना कोई लंबी चौड़ी बात की ज़रूरत है। अच्छा, जो कुछ है डॉक्यूमेंटेड है, चाहे अलकादर ट्रस्ट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, चाहे उसकी ज़मीन खरीदी गई है, चाहे फरागोगी को कोई ज़मीन जो है उनके नाम है अलॉट हुई है बनीगाला के अंदर, या 190 मिलियन पाउंड जो है वो जो है इसी तरीके से रियाज मलिक साहब के अकाउंट में गए या बहरिया के अकाउंट में गए, या उसके बाद यह है कि कैबिनेट के अंदर से जिस तरीके से उसको एक कैमोफ्लेज करके और लोगों की आंखों में या मिनिस्टर्स की आंखों में धूल झोंक के मनवाया गया। तो इस लिहाज से बड़ी चीज़ें हैं जो कि खान साहब के अगेंस्ट जा रही हैं। कतई नज़र कि खान साहब खुद कितने इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि खान साहब इन मामलों में मेरा ख्याल है कि हमाकत की हद तक ट्रैप हो जाते हैं, और बाकियों की तरह जैसे जिसके ऊपर तो अंधा यकीन होता है, जितने साथी गुजरे हैं, किसी की कोई इस तरह की बात आई है, जुल्फी बुखारी की आई है, दूसरे की आई है, तीसरे की आई है, फिर उसके बाद फरागोगी पे जब इल्ज़ाम लगे तो खान साहब ने हमेशा कहा कि बेचारे, और बाद में पता चलता है कि नहीं, वो इतने बेचारे नहीं थे जो समझ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि खासा इनके लिए मुश्किल मरहला कल का, और ये डेफिनेटली मुज़ाकरात के ऊपर इनका असर भी पड़ेगा। अच्छा। ये हो नहीं सकता कि लेकिन अमलन मुज़ाकरात में ये मुतालबा करना जायज़ है नियाज़ी साहब, क्योंकि देखिए फैसला तो महफूज है, कल सुना दिया जाएगा, हुकूमत इसमें क्या कर सकती है? हाँ, जब ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात की वजह से डिले हुआ है फैसला, तो इसका मतलब है हुकूमत कहीं ना कहीं असर रखती है जुडिशल मामलात पे, और फिर ये एक्सपेक्ट कर रही है तहरीक इंसाफ कि यहाँ पर भी हुकूमत अपना असर दिखाएगी। नहीं, देखिए ना, इस वक्त क्राइसिस ये है कि हुकूमत के जो मुज़ाकरात कर रही है ना, इसके सामने ये इस बात बिल्कुल ज़हन नशी कर लें कि ये मुज़ाकरात उन्हीं पैरामीटर्स में हो रहे हैं जिन्हें शुरू कराए हैं। आप मत भूलें कि हुकूमत का मुज़ाकरात से ताल्लुक़ जो है दूसरे दर्जे पे आता है। पहले दर्जे पे इस मुज़ाकरात के अंदर
جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب نے یکدم ایک دن سرپرائز کیا، اور آپ لوگ سارے عمران خان صاحب کے جو ان کی شخصیت ہے ان سے واقف ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ یکدم جیل سے کہہ دے کہ میں حکومت سے مذاکرات کے لیے، یعنی کہ ایک ہی گو کے اندر 3-4 ان ایسی چیزیں کی جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں. ایک وہ یہ کی کہ میں کمیٹی بنا رہا ہوں جو مذاکرات کرے گی، دوسرے حکومت سے کرے گی. اب یہ دونوں چیزیں تھیں ان کے اپنے ہی جو ان کے سٹینڈ سے یا ان کے موقف تھے اس کو نگیٹ کر گئی ہیں. تو پہلی یہ دیکھ کہ اب اس مرحلے میں ان کو یہ طریق انصاف کو تھوڑی سی یا زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی. ایک سبکی کا ماحول تھا جب وہ اسمبلی میں جا کے کہا جی ہم ہیں تیار، وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. کیونکہ یہ کرائسس ہے کہ عمران خان ایک عرصے سے کہ وہ کہتے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب انہی کے سے وہ دوا لینے کے چکر میں تھے، یا ان کا کانسیپٹ جو تھا وہ سیاسی طریقے سے وہ مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے تھے. ہمیشہ سے ہی وہ جو ہے وہ اسٹیلیشن کے ساتھ کر کے اور انہی کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یا اپنے ساتھ جو معاملہ فہمی کرنے چاہتے تھے، جس کے اندر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے اور خان صاحب کی کچھ تھوڑی سی باتیں جو ہے اکوموڈیٹ کی جاتی ہیں تو کانسٹیٹیوشن انڈرمائن ہوتا. کیونکہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جن کے پاس طاقت ہے چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر وضاحت کرتا ہی نہیں کرتا انہی سے بات ہوگی، چاہے کانسٹیٹیوشن کے بتاتا ہی نہیں بتاتا. ایک سیاستدان اس طریقے سے کھلے عام بغیر الفاظ چبائے جب بات کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھے کہ یہ ان کا ایک موقف جو تھا یہ انہیں اوور اینڈ ابو غیر سیاسی موقف ان کی سیاست کو سوٹ کر رہا تھا عمران خان صاحب کے. اب آ جائیں کہ جب عمران خان صاحب نے یہ جب ادھر آئے مذاکرات کے لیے تو مطلب اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بہت سی چیزیں طے ہوئی ہوں گی، یعنی کہ مذاکرات کا جو بھی آؤٹ کم ہونا ہے نا اس کے اوپر کچھ نہ کوئی نیگوشیشن ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو بہت ساری چیزوں کا میرا خیال ہے کہ جب ان کو ادراک کرایا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ میرا بالکل ہی ایک جو ہے ہائپوتھیٹیکل خیال ہے، میں تو تجزیہ کرتا ہوں اور جو ایک لائن ہوتی ہے اس کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ ان کو فیض حمید صاحب کی جو باتیں ان کو بتائی گئی ہوں گی کہ یہ آ رہی ہیں، اگر آپ فیس کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے آئیں گی اور کسی کی آپ فیس کرنا چاہتے ہیں تو اس سامنے ہے. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ ایک کام جب وہ بات مانتے ہیں تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. میں کہ ہمیشہ میرا اپنا موقع ہوتا ہے خان صاحب یہ بات آپ سال پہلے آپ یہ کرتے ہیں، مطلب ابھی یہ جو حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں پچھلی دفعہ بھی مذاکرات شروع کر دیتے شہباز شریف صاحب وغیرہ کے ساتھ اسی طریقے سے انہی شرائط کے اوپر، تو شاید ان کے لیے اس طرح کے مسائل آج نہ ہوتے ہیں. اچھا وہ سیاست کے اندر ہوتے ان کو راستہ اسی سے روکا جاتا. ان مذاکرات میں اگر اس کیس میں سزا بھی ہو جاتی ہے عمران خان کو تو پھر ان کو ملے گا کیا اس مذاکرات میں سے؟ یہ کیا حاصل کریں گے؟ علی ڈیر میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اچھا اس کے اندر جو دو چیزیں ہوں گی جی جو ان کو خیال ہے کہ خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی عزت سادات کے تحفظ کے لیے ان کو بنی گالا بھیج دیا جائے گا. اوکے. اور ان کو اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن لوگوں کے ماضی میں جھگڑے ہوئے ہیں جی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو نواز شریف یا سلطان علی بھٹو یا شیخ مجیب الرحمان یا جو بندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرایا ہے ماضی میں اس طرح کے مذاکرات نہیں ہوئے. ہاں وہ تو بڑا ریجڈ موقف ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو وقتی طور پہ کیا بولیں گے نہیں سیاست پہ، اور اس کے بعد آپ جو ہیں جو آپ کی پارٹی ہے اس کے اوپر آپ اعتماد کر کے ان کو چلائیں گے. اور وہ پارٹی جو ہے یہ بھی ایک بڑی میرا خیال ہے خوش آئند بات ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور ایسے لوگوں نے بنائی ہے جن لوگوں کے بارے میں ایک آدھ کو چھوڑ کے تحریک انصاف کے جو پرانے لوگ ہیں وہ ان سے واقف نہیں تھے. تو اور ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں جو آپ کے پروگرام میں بھی ہمارے دو بہت اچھے دوست ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب اور یہ سارے جو لوگ ہیں ان کا پیچھے آپ دیکھ لیں کہ پورے ایک تسلسل آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں ان سب کے تعلقات بہت اچھے رہے. علی امین گنڈاپور ہو یا سارے چاہے وہ تحریک انصاف میں تھے یا کاف لیگ میں تھے یا کسی اور پارٹی میں تھے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ پارٹی عمران خان صاحب نے خود ہی بنائی ہے تو اس سوچ یہ بنائی ہوگی کہ ایسے لوگوں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر سکیں اور ان کا معاملہ فہمی کر سکیں وہ کر دی ہے. اب یہ بڑا ایک امتحان ہوگا کہ جو پبلک اوپینین عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور عمران خان صاحب جو ہے پبلک اوپینین کو وقتی طور پہ
اپنی پارٹی کے حوالے کریں گے اور ان کو پروموٹ کریں گے. جو آگے سے پہلے بھی عمران خان کے چاہنے ماننے والے ٹھیک ہے ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. آپ کہتے ہیں ساروں کا رونا ہے کہ سوشل میڈیا میں ہمیں سارا گور علی خان سے لے کے اور علی امین گنڈا پور سے لے کے اور ہر ایک کو وہ جس کو کہنا چاہیے کہ پلورائز کرتا جاتا ہے, ایک ممکنہ سیناریو یہ ہو سکتا ہے. نیازی صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت بھی نکالا, اپنی رائے سے مستفید بھی کیا, بہت بہت شکریہ سر آپ کا. دوستو, شام میں جو حکومت کی تبدیلی ہوئی, بشار الاسد کو گھر بھیجا گیا یا اس کو دیس نکالا کیا گیا, اس کے پیچھے ایک اسرائیلی جاسوس نے بھی ایک ایسا کردار ادا کیا. یہ ماضی کا قصہ ہے کہ ماضی میں ایک اسرائیلی جاسوس جو ہے وہ کس طرح سے پوری شامی حکومت کو ہلانے میں کامیاب ہوا تھا, اس پر آپ کو بتائیں گے. اور لاس اینجلس میں لگی آگ کے پیچھے کچھ اور حقائق بھی سامنے آئے ہیں, اس پر بات ہوگی وقفے کے بعد. خود کو دنیا کا سپر پاور قرار دینے والا امریکہ صرف 145 مربع کلومیٹر پر پھیلی لاس اینجلس آگ کے سامنے بے بس ہو گیا. امریکی حکام نے چند ہی دنوں میں قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور آگ کو ایک عظیم طوفان قرار دیا ہے. یہی نہیں, لاس اینجلس میں آگ سے جنم لینے والی سب سے بڑی تباہی پر تبصرہ کرتے ہوئے لاس اینجلس کاؤنٹی کے ناظم عدالت رابرٹ لونا نے شہر کا موازنہ ایٹم بم کی تباہی کے مناظر سے کیا اور کہا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ان علاقوں پر کسی نے ایٹم بم گرایا ہو. امریکی حکام کو یہ بھی لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پانی کا نظام لاس اینجلس کی آگ بجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. شاید یہی وجہ ہے کہ 60 طیاروں, 1150 فائر انجنز, 143 واٹر کیننز اور 12,000 فائر فائٹرز کے لاؤ لشکر نے آگ بجھانے کے لیے تمام حربے آزما لیے, لیکن بھڑکتے شعلے ہیں کہ آسمان کو چھوتے جا رہے ہیں. خبروں کے مطابق لاس اینجلس آتش زدگی سے 37,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر وادیاں اجڑ گئیں, جبکہ 12,000 گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے. آگ سے 16 شہری ہلاک اور سینکڑوں جھلس گئے, جبکہ 13 لاپتہ ہیں. آگ کے باعث 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے, جبکہ نقصان کا ابتدائی تخمینہ $150 ارب لگایا گیا ہے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سب سے بڑی آگ جو ہے وہ پیلیسیڈز کے لگی, جس نے 21,500 ایکڑ سے زیادہ کی زمین کو لپیٹ میں لے لیا اور اس پر اب تک صرف 8% قابو پایا جا سکا ہے. ایٹون کے علاقے میں لگنے والی آگ نے 14,000 ایکڑ سے زیادہ زمین کو متاثر کیا اور اب تک صرف 3% پر قابو پایا جا سکا. کینتھ میں لگنے والی آگ نے 1,000 ایکڑ, جبکہ ہرسٹ کے علاقے میں لگنے والی آگ نے 700 ایکڑ کے علاقے کو متاثر کیا. لاس اینجلس کی شمالی پہاڑیوں پر لگی آگ نے اب تک 395 ایکڑ کی زمین کو تباہ کیا. آرچر کے مقام پر لگی آگ نے 19 ایکڑ زمین کو متاثر کیا اور اس وقت یہ بے قابو ہے. لاس اینجلس کاؤنٹی میں آئندہ ہفتے موسم کی مزید خرابی کی پیشگوئی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور تیز ہواؤں سے آگ مزید پھیلنے کا خدشہ. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے بعد لاس اینجلس کاؤنٹی میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی, جبکہ ریڈ فلیگ وارننگ بھی جاری کر دی گئی. بی بی سی کے مطابق برینٹ ووڈ نامی اس گنجان آباد علاقے کو بھی خالی کرانے کا حکم دیا گیا, جہاں امریکی نائب صدر کمیلا ہیرس سمیت دیگر اہم شخصیات کے گھر واقع. آتش زدگی کے دوران ایک اور المیے نے جنم لیا اور کسی تھرڈ ورلڈ شہر کی طرح لاس اینجلس کے خالی گھروں میں بھی لوٹ مار شروع ہو گئی, جس کے بعد متاثرہ علاقوں میں رات کا وقت کرفیو نافذ کر دیا گیا اور 20 ملزموں کو گرفتار بھی کر لیا گیا. مقافات عمل دیکھیے کہ لاس اینجلس آتش زدگی کے دوران غزہ کی تباہی پر خوش ہونے والے ہالی ووڈ اداکار جیمز ووڈز کا گھر بھی مٹی کا ڈھیر بن گیا. 2 بار آسکر نامزدگی اور 3 بار ایمی ایوارڈ جیتنے والے امریکی اداکار جیمز ووڈز اپنی غزہ مخالف پوسٹ کی وجہ سے جانے جاتے. انہوں نے اپنی پوسٹ میں غزہ جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا, سمجھوتا ہونا چاہیے نہ ہی معافی دینی چاہیے, جبکہ اس پوسٹ کے ساتھ انہوں نے سب کو مارو کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا تھا. جیمز ووڈ CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے اور کہا کہ یہ اپنے کسی قریبی کو کھو دینے جیسا. جیمز ووڈ ہی نہیں, ہالی ووڈ کے مشہور زمانہ اداکارہ پیرس ہلٹن اور بین ایفلیک کے گھر بھی خاکستر ہو گئے. پیرس ہلٹن نے انسٹاگرام پر بتایا کہ ان کا میلیبو میں واقع گھر آگ کی نظر ہو گیا. بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق پیرس ہلٹن نے اپنا گھر ٹی وی پر جلتے دیکھا. اداکار بین ایفلیک کا $20 لاکھ کا گھر بھی آگ کھا گئی.
15 بار آسکر کے لیے نامزد ہونے والی گیت نگار ڈیان وان نے بتایا کہ ان کا تقریباً 30 سال پرانا بیچ ہاؤس بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہیڈی مونٹنگ اور اسپینسر پراٹ نے بھی اپنے گھر کے جلنے کی اطلاع دی۔ ایڈم بروڈی اور اداکارہ اینا فیرس کا گھر بھی راکھ ہو گیا ہے۔ رکی لیک نے بھی اپنے گھر کی تباہ ہونے کی تصدیق کی۔ فلم ٹاپ گن میوریک کے سٹار مائلز ٹیلر اور ان کی اہلیہ کا $75 لاکھ مالیت کا گھر بھی آگ کی نظر ہو چکا ہے۔ گلوکارہ اور اداکارہ مینڈی مورے نے بھی انسٹاگرام پر اپنے گھر کے جلنے کے بارے میں بتایا۔ اینتھونی ہاپکنز، بلی کرسٹل، پریٹ مونٹاگ اور جان گڈمین کے گھر بھی راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ شام کے اندر اسرائیلی جاسوس نے کیا کیا۔ یونٹ 131 سے تربیت کا آخری مرحلہ مکمل کرنے کے بعد ایجنٹ 88 اپنے مشن کے لیے تیار تھا اور اپنے اگلے احکامات کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ ملک شام اس کی منزل ہے، لیکن اسرائیل سے شام کس رستے سے جانا ہے اور کس شناخت سے جانا ہے یہ طے ہونا ابھی باقی تھا۔ پھر وہ شام جانے میں کیسے کامیاب ہوا، وہاں اقتدار کے ایوانوں تک رسائی کیسے حاصل کی، کس سطح تک تعلقات بنائے، ان تعلقات کی مدد سے کس طرح شام کو نقصان اور اپنے ملک اسرائیل کو فائدہ پہنچایا، اور پھر کس طرح پکڑا گیا اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ سنسنی خیز کہانی ہے اسرائیلی جاسوس ایلی کوہن کی۔ ایلی کوہن 1924 میں مصر میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین یہودی تھے۔ ایلن کی پیدائش سے 10 سال پہلے اس کے والد شام سے آ کر مصر میں آباد ہوئے۔ اسرائیل بنا تو بہت سے یہودی خاندان وہاں منتقل ہو گئے، لیکن ایلن کوہن مصر میں ہی رہا۔ پھر جب 1957 میں وہ اسرائیل گیا تو مصری زبان پر اس کا عبور اور پس منظر اسرائیلی انٹیلیجنس کی نظروں میں آ چکا تھا۔ صہیونی خفیہ ایجنسی جان چکی تھی کہ مناسب تربیت سے ایلی کوہن کو ایک بہترین جاسوس بنایا جا سکتا ہے۔ اس دوران خطے میں ایک اہم سیاسی پیش رفت بھی ہو رہی تھی۔ 1958 میں مصری صدر جمال عبد الناصر نے شام کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدہ یہ تھا کہ متحدہ عرب جمہوری بنایا جائے گی۔ اسرائیل اس پیش رفت کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہا تھا، عرب اتحاد کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ تب اسرائیل نے ایلی کوہن کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ایلی کوہن کو شام بھیجا جائے گا۔ اب اسے اسرائیل کے یونٹ 131 سے تربیت لینی تھی۔ اس ایونٹ نے ایلی کوہن کو شامی باشندوں کی طرح بولنا سکھانا تھا، شام کے علاقوں کے بارے میں بتانا تھا، شام میں خاندانی نظام کس طرح کا ہے، خاندانوں میں جھگڑے کن باتوں پر ہوتے ہیں، شام میں سیاست میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ یونٹ 131 نے ایلی کوہن کو سب سکھا دیا۔ اب وہ اپنے مشن کے لیے تیار تھا۔ کبھی بس ایک رہ گئی تھی، کوہن کا پس منظر گھڑنے کی۔ کوہن کو ارجنٹینا کے شہر بیونس آئرس بھیجا گیا۔ یہاں اس سے بطور ایک مسلمان شامی شہری اپنا کاروبار شروع کیا۔ اب ایلی کوہن کی شناخت تھی کامل ایمن تھاب۔ کامل ایمن بن کر ارجنٹینا میں رہتے ہوئے ایلی کوہن نے شامی باشندوں سے تعلقات بنائے۔ جلد ہی شامی سفارت خانے میں کام کرنے والے اعلیٰ اہلکاروں سے بھی ان کی دوستی ہو چکی تھی، وہ ان کا اعتماد حاصل کر چکے تھے۔ یہاں کامل ایمن کی دوستی شامی سفارت خانے کے فوجی اتاشی سے ہوئی۔ ان اتاشی کا نام تھا کرنل امین الحافظ۔ یہی کرنل امین آگے چل کر شام کے صدر بننے والے تھے۔ اپنے انہی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ایلی کوہن شام منتقل ہو گئے اور وہاں بھی اقتدار کے ایوانوں تک رسائی حاصل کی۔ جب 1963 میں امین الحافظ نے شام میں تختہ الٹا تو ان کی حکومت میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ارجنٹینا میں کوہن کے اچھے دوست رہے تھے۔ اب کوہن کا سر و رسوخ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ شام کا حکمران کوہن پر اتنا اعتبار کرتا تھا کہ انہیں اپنا نائب وزیر دفاع بنانا چاہتا تھا۔ اسرائیلی جاسوس کو شامی فوج کے اجلاسوں میں شرکت کرنے کی بھی اجازت تھی۔ اجلاسوں میں شرکت کر کے ایلی کوہن نے جو معلومات فراہم کی، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کی فتح میں ان کا بہت ہی اہم کردار رہا۔ ایلی کوہن نے شام کے فوجی ٹھکانوں پر یوکلپٹس کے درخت لگانے کا مشورہ دیا۔ چونکہ وہ اثر و رسوخ حاصل کر چکے تھے تو ان کے مشورے پر یہ درخت بھی لگا دیے گئے۔ جب 1967 کی عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو اسرائیل کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جس جگہ یوکلپٹس کے درخت لگے ہیں وہ عسکری ٹھکانے ہیں۔ ان معلومات کی بنیاد پر اسرائیل نے ٹھیک نشانے لگائے اور عسکری برتری حاصل کر لی۔ لیکن پھر وہ ماہر جاسوس اپنی ایک بے احتیاطی کی وجہ سے پکڑا گیا۔ مسلسل کامیاب جاسوسی کے بعد ایلی کوہن میں ایک لاپرواہی سی آ گئی تھی۔ اسے بار بار تنبیہ کی جا رہی تھی کہ وہ زیادہ روانی سے ریڈیو ٹرانسمیشن نہ کرے، لیکن کوہن پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یہی لاپرواہی اسے لے ڈوبی۔ شامی حکام کو بھنک مل گئی تھی کہ کوئی وائرلیس سگنلز کے ذریعے پیغام رسانی کر رہا ہے۔ ایک روز ٹرانسمیشن بھیجتے ہوئے ایلی کوہن رنگے ہاتھوں
پکڑ لیا گیا۔ پکڑنے کے بعد شام نے ایلی کوہن پر مقدمہ چلایا، اسے سزائے موت سنائی گئی اور سرعام پھانسی دے دی گئی۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد اسرائیلی جاسوس کو گلوریفائی کرنا نہیں ہے، اس کی عظمت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اسرائیل نے اگر آج عالمی تسلط حاصل کر لیا ہے تو اس کے لیے وہ کب سے اور کیسی کیسی تیاریاں کر رہا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ عالم اسلام اس سارے معاملے پر کہاں کھڑا ہے؟ اگر ایسی سنگین سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہماری تیاری کیا ہے؟ جاسوسی کے سافٹ ویئر سے لے کر سائبر جاسوسی تک، سائبر جاسوسی سے لے کر انسانی جاسوسی تک اسرائیل کا ڈنکا بجتا ہے اور مسلم امہ کا اللہ حافظ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔